अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। आज हम उर्दू का लेक्चर नंबर 12 कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 11 किया था। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हफीज़ जलंधरी के बारे में, तो अब यहाँ पे उनका शेरी मुताला करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस, जो इसमें मैं अंडरलाइन वर्ड्स बता रही हूँ, ये आपके मिड टर्म के लिए, ग्रैंड क्विज के लिए, हर क्विज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको यही सिर्फ आते हैं ना, तो आप इससे पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली। जो मैं अंडरलाइन बताती हूँ उसे याद रखा करें, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, गीत वो सिंफ है जो दरअसल हमारी धरती से है, यानी हमारे वतन अजीज़ की खूबसूरत मिट्टी से है। इसका खमीर हमारी सकाफत से है। अब इस निसाब में पढ़ेंगे, चांद की सैर का मुताला करेंगे। हर तहजीब में फोक लोक होते हैं जिन्हें हम फोक गीत भी कहते हैं। फोक लोक क्या चीज़ है जी? फोक गीत एक लोक विरसा होता है जिसमें खास तौर पर सकाफत, तहजीब और रवायात के हवाले से बात होती है, और ये गीत दरअसल हर अदब का हिस्सा होते हैं। अगर हम रूसी गीतों की बात करें या स्पेनवी, बरतानवी, जापानी या जर्मनी गीतों की बात करें, तो इन सब का ताल्लुक अपनी अपनी तहजीबों से होगा। इसी तरह अगर उर्दू गीत का बात करें ना, तो हमें पता चलेगा इसका ताल्लुक बरसगीर की मिट्टी से है। ये गीत मिट्टी के वजूद के साथ ही सामने आते हैं, कभी संस्कृत के रूप में, कभी दक्कनी ज़ुबानों के रूप में, कभी गोजरी और कभी बुर्ज भाषा के रूप में, के राप में। लेकिन बहरहाल गीत हर एतबार से मकामी रंग की अक्कासी करता है। 18वीं सदी की तीसरे या चौथे अशरे में ये तहरीक आई थी जी। कौन सी तहरीक थी? ताज़ा गोई की। इस तहरीक के मुताबिक क्या हुआ था कि उस टाइम के लोगों का तहरीक चलाई थी ना कि उर्दू से मकामी अल्फाज को या रंगों को खारिज कर दिया जाए। मतलब इंडियन भारतीय अल्फाज जो होते हैं वो हिंदी ज़ुबान के अल्फाज को भी ख़त्म कर लिया जाए। तो इसके नतीजे ये हुआ कि उर्दू पर अरबी और फ़ारसी के असरात मुरतब हो गए। अब या यूँ कह ली जाए कि अब इसके नतीजे में ना अब गीत का ताल्लुक अपनी मिट्टी से या उसका रिश्ता अपनी मिट्टी से किसी हद तक टूट गया था। गीत निगारी जारी सारी रही, लेकिन लखनवी स्टेज ड्रामे निगारों ने ड्रामिक फ़न के लिए, ड्रामे को मकसद करने के लिए, या यूँ कहा जा सकता है कि तजारती अगराज को पूरा करने के लिए गीत को ड्रामा की लाजमी जज्ब बना दिया। ये देखें, कलर ही चेंज हो गया। कोई बात नहीं। वो अब कैसे जज्ब बनाया था ना, अब यहाँ हम देखेंगे किसने पहला ड्रामा लिखा था जिसमें गीत को शामिल किया था। हुआ ये कि पहले वाजिद अली शाह के दौर में जब अमानत लखनवी ने अंदर सभा लिखा, अंदर सभा लिखी, तो इसमें गीत शामिल हुए। पहला ड्रामा कौन सा है जी? अंदर सभा। और किसने लिखा था? वाजिद अली शाह ने। अमानत लखनवी जब अमानत लखनवी ने ना इसमें गीत शामिल हुए। फिर इसके बाद ड्रामा फारसी थिएटर के पास चला गया। तजारती अगराज के तहत गीतों को ड्रामे का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनाया गया ताकि लोगों को जज्बाती तौर पर ड्रामे की तरफ राग़िब किया जाए। इस चीज़ को, क्योंकि मैं इसका कलर चेंज करूँ ना, ये बहुत वियर्ड सा कलर आ गया था मेरे पास, राग़िब किया। इस चीज़ को आगे हशर भी आगे लेके चले, लेकिन अफसोस की बात है कि इस ज़माने की ज़ौक़ और मिजाज के मुताबिक गीतों में पेश किए जाने वाले ख़ास से सिफली, घटिया और आमियाना नौइयत के थे, और गीत जैसे अदब का एक हिस्सा होना चाहिए था, इस मीरास को गीत पहुँच ही नहीं सका। आजकल गीतों का यही हाल है। लेकिन फिर भी 20वीं सदी में अज़मतुल्लाह बेग ने सबसे पहले और बाद अख्तर शेरानी ने गीत को किसी हद तक अदबियत दी। याद रखें, 20वीं सदी में अज़मतुल्लाह बेग और अख्तर शेरानी ने गीत को अदबियत अता की थी। फिर हफीज़ जलंधरी ने इसे बाम सुरैया तक पहुँचाया, यानी ऊंचा मकाम अता किया। गीत के मैदान में हफीज़ के वो कारनामे अंजाम दिए जो इससे पहले कभी न थे। इस ज़मन में हम बात करेंगे जी गीत के अवामिल पर। गीत के अनासर से बनता है, तो याद रखें गीत को नाक़दीन 3 अनासर में तकसीम करते हैं। एक नस्वानियत, दूसरा हिंदुस्तानियत, तीसरा गनायत। पहला क्या है जी? नस्वानियत। दूसरा क्या है? हिंदुस्तानियत। तीसरा क्या है? गनायत। अब डॉक्टर वज़ीर आगा अपनी किताब उर्दू शायरी का मिजाज में लिखते हैं, गीत मिजाजन नस्वानियत के गनाई इजहार की सूरत है। गीत की शनाख्त दरअसल इस रत्मदनी और तहजीबी मिजाज से मिलती है, जैसे हम
بجا طور پر دیسی مزاج سے تعبیر کر سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر گیت ہندی یا ہندی اصل بحروں میں لکھے گئے۔ اب یہ کنہوں کہا تھا جی؟ شمیم احمد نے کہا تھا۔ اب ہندی الاصل بحروں سے مراد کیا چیز ہے جی؟ یہ آپ کو کوئز ہو سکتا ہے، مطلب شارٹ کویشچن ہو سکتا ہے، لانگ کویشچن بھی ہو سکتا ہے۔ سو گائز، میں جو چیز انڈر لائن کرتی ہوں، دیکھیں میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے 23 سے 45 تک بنائے تھے، اور آپ لوگ اٹھا کے دیکھ لیں یا پرانے میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، آپ کا فل 100% پیپر انہی میں سے بنا تھا، جو چیز میں نے انڈر لائن کی تھی۔ سو سوچ کے سمجھ کے پڑھا کریں تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو گرینڈ کو مڈ ٹرم کو اٹیمپٹ کر سکیں۔ ہندی الاصل بحروں سے مراد شاعری یا مصرے کو ناپنے کا وہ طریقہ یا پیمانہ جو ہمارے ہاں آج عموماً عربی بحور سے ماخوذ ہے یا فارسی بحور سے ماخوذ ہے۔ گیت اس کے مقابلے میں ہندی الاصل ہے، یعنی گیت میں پائے جانے والی بحر آہنگ موسیقی دراصل ہندویت ہے۔ اب رہ گئی بات جی اس میں موسیقی کے حوالے سے، تو ابو الاعجاز اس کے حوالے سے رقم دراز ہیں۔ گیت بنیادی طور پر گانے کی چیز ہے جی، چنانچہ اس کی تکلیف موسیقی کا دخل دوسرے اصناف میں بہت زیادہ ہے۔ گیت میں موسیقی ایسی بھی ہوتی ہے جو ساز اور آواز دونوں کو ساتھ دے سکے۔ اب اس میں تھا اور اس طرح حفیظ جلندری کا تعلق کہاں سے تھا جی؟ یاد رکھیے گا پنجاب سے تھا، لیکن انہیں کس زبان پہ مکمل عبور تھا؟ وہ اردو پر تھا۔ حفیظ نے اردو میں یہ اضافہ کیا تھا کہ اردو میں سنسکرت اور ہندی کے الفاظ استعمال کیے، اس طرح کیے کہ وہ الفاظ ہمیں اردو زبان کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ اب ان کے ہاں پائے جانے والے تکرار لفظی، تکرار حرفی اور پھر ٹیپ کے مثل استعمال واضح طور پر اس بات کی نشائی کرتا ہے کہ حفیظ نظم میں بھی گیت کا رنگ لانا چاہتے تھے۔ ہم واقعی اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، ٹیپ کیا چیز ہوتی ہے، تکرار حرفی کیا ہے، تکرار لفظی کیا ہے۔ سو پریشان نہیں ہونا، حفیظ اردو شاعری میں گیت کے موجد نہیں ہے۔ گائز آپ لوگوں کو نہیں پتا گوگل ایڈس کے بارے میں؟ کسی کو پتا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا پلیز، یا مجھے میل کر دیجئے گا۔ البتہ گیت کی جدید حیت کو بھرپور اور باشعور انداز میں برتنے کا صحرا حفیظ کے سر ہے۔ اس میں اور اہل لغت دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ آپ کی جو حل لغت ہوتی ہے، یہ خالصتاً آپ کے ایم سی کیوز ریلیٹڈ ہوتی ہے، یہ صرف ایم سی کیوز بتاتی ہے۔ اس میں آپ کو کویسچنس نہیں بناتے وہ لوگ، وہ صرف اس میں سے ایم سی کیوز ریلیٹڈ کرتے ہیں۔ عطر بیز یعنی خوشبو سے بھرپور، لالہزار باغ چمن، نغمریز یعنی نغمے بکھیرتی ہوئی، جوئے بار یعنی ندی، کیف یعنی سرور پرسکون لطف، کردگار کرنے والا یعنی اللہ تعالی، بن جنگل ویرانہ، دہشت تو ہوتا ہے، ویسے دشت ہوتا ہے، یہ انہوں نے تھوڑا سا اس کی غلط دیا ہے، صحرا، بجر بے کراں وسیع سمندر جس کے کنارے نظر نہ آئیں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ محیب یعنی خوفناک، ڈراؤنا، سکوت یعنی خاموشی، احتراز یعنی پرہیز کرنا، کنارہ کشی اختیار کرنا، جھجک، نیاز، عاجزی، عقیدت، سخت کوشیاں یعنی مصیبتیں یا مشکلیں برداشت کرنا، قدوت کسی کے لیے دل میں نفرت کا جذبہ رکھنا، برہمنی ناراضگی، باطنی اندرونی فراق، جدائی، اشتیاق شوق، پائے چست چاک، تیز رفتار چال، کلفت سفر یعنی سفر کی مصیبتیں، دل بھر آنا، غمزدہ ہونا، آشکار یعنی ظاہر ہونا، مال انجام۔ اب ہم نے اوپر پڑھا تھا تکرار حرفی کیا ہوتا ہے، تو یاد رکھے تکرار حرفی سے مراد ایک حرف کا انتخاب کر کے بار بار اس کا استعمال کرنا۔ چھوٹی بحر کو استعمال کیا گیا یعنی 3 یا 4 الفاظ کا ایک مصرع ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے تکرار حرفی کیا ہے، ایک ہی حرف کا انتخاب کر کے اسے بار بار استعمال کرنا۔ اب چھوٹی بحر کیا ہے، جس میں 3 یا 4 الفاظ کا ایک مصرع ہو، اسے چھوٹی بحر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ٹیپ تھا جی، یہ وہ ٹیپ کا مصرع جو گیتوں کا خاص ہوتا ہے، یعنی ہر مصرع عموماً باہر آگے آئے گا۔ میں نے اسے انڈر لائن کیا تو باہر ہوگا۔ اس میں اور امپورٹنٹ ابھی تک تو آ نہیں رہا۔ گائز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پلیز فارورڈ کر کے میری ویڈیوز نہ دیکھا کریں۔ ابھی تک میرے واچ آورز بھی کہاں کھڑے ہیں، نہ مجھے سبسکرائبر ملتے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دل جلانے کے لیے، وہ پتہ کیا شعر تھا ایک،
اب خیر تو میرے ذہن سے اتر گیا ہے کہ آپ کو تو بہت زیادہ سبسکرائبر ریویوز ملنے چاہیے بٹ ملتے نہیں ہیں. اب کیا بندہ کرے. اب اس میں اور امپورٹنٹ یہ تھا، ہم اس متنم قسم کی نظم حفیظ 4 مختلف قسم کی صورتیں لاتے ہیں. ایک منظر فطرت، یہ جو بھی ہم نظم پڑھ رہے تھے نا، اس میں 4 صورتیں ہیں جی. ایک ہے منظر ناظر فطرت، دوسرا وصل، تیسرا ہجر اور چوتھا فلسفہ زید. لہٰذا حفیظ نظم و غزم گیت کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں موسیقیت اور ترنم پایا جاتا ہے جو کہ گیت کے نمایاں خصوصیات میں. ہم اپنی بات کو پنڈت ہری چاند اختر کے اس بات ختم کریں گے. یاد رکھیے گا یہ الفاظ جو ہے نا یہ پنڈت ہری چاند کے ہیں. حفیظ کا فن یہ ہے کہ لفظ دوسرے لفظ پر مصرے، دوسرے مصرے پر شعر اور شعر دوسرے شعر پر، اور اس طرح اضافہ کرتا ہے جس سے دیدہ دل کے سامنے پوری تصویر بے نقاب ہوتی جاتی ہے. اور یہ سب کچھ اس لطافت، سادگی اور دل آویزی ساتھ ساتھ اس میں شاعر کہ اپنی ذات و گردپیش کی خصوصیتیں زائل نہیں ہونے پاتی. یہ تھا جی ہمارا لیکچر نمبر 12. اب 13 دیکھ لیتے ہیں جی. اردو ادب کے ایک ناقابل یہ جو شاعر تھے نا مجید ایک حیرت، انہیں حیرتوں کا شاعر کہا جاتا تھا. آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں نے بیچارے حیرت مند شاعر کیوں کہا تھا. مطلب ہر چیز پہ انہیں حیرت ہی ہوتی تھی. چلے آگے چلتے ہیں، میں بتاتی ہوں ان کے بارے میں. اب یہ وہ انسان تھے نا جنہوں نے اردو نظم کو رواج دیا، بالخصوص اردو میں آزاد نظم کا رواج دیا. کس نظم کا دیا تھا جی؟ آزاد نظم کا. نظم مورا کی بات کی اور نظم گوئی میں وہ تجربات کیے جو ان سے پہلے کیے گئے اور نہ ان کے بعد. حیات کی تجربات یعنی مصرع سازی، اوزان اور بحر کے واسطے جو ان تجربات کے من سے پہلے نہیں کیے گئے تھے. اب سوانح خاکی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سوانح خاکی سارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں سو انہیں صحیح پڑھا کریں. مجید امجد جو تھے نا 29 جون 1914 کو جھنگ میں میاں محمد علی کے یہاں پیدا ہوئے. مجید کے پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کے والد دوسری شادی کر لی تھی. لہٰذا مجید کی ابتدائی تعلیم اپنے نانا میاں نور محمد کے زیر سے آئی ہوئی تھی. نانا سے فارسی اور عربی اور طب کے ابتدائی کتب پڑھنے کے بعد جھنگ سے میٹرک اور FA امتحان پاس کیا. پھر اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا. کئی سال تک نیم سرکاری رسالہ عروج کے مدیر رہے. پھر روزگار کے سلسلے میں ساہیوال چلے گئے جہاں تقریباً 9 سال قیام کیا اور اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. مجید کی زندگی زیادہ خوشگوار نہ تھی. گو ان کی بیگم بھی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی، اس کے باوجود ان دونوں کبھی نہ بنی. مجید کی وفات انتہائی صبر آزما حالات میں ہوئی تھی. 11 مئی 1974 کو جب پرانا رفیق علی محمد حسب معمول گھر کے باہر تالا لگا کر کام کو گیا تو واپسی پر مجید امجد کی لاش فرش پر پڑی پائی. میت جھنگ لائی گئی. کوئی شاعر ادیب یا مداح قدردان ساتھ نہ تھا. بالآخر 12 مئی 1974 کو 20-25 افراد کی موجودگی میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. ویری سیڈ. ویری سیڈ. جب ہم کسی شاعر کی تحلیل نفسی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نفسیانی طور پر کیا محرکات تھے. اب ان کے والد جو تھے نا ان کی پہلی شادی تو ہو گئی تھی ناکام، تو اس کی وجہ سے نا انہوں نے اپنا زیادہ تر زندگی کا عرصہ نا اپنے ننیال میں گزارا تھا. پھر جب ان کی اپنی شادی ہوئی تو اس کے ساتھ وہی مسائل پیش آ گئے جو ان کے ابو کے ساتھ تھے. مطلب ویسی حالات ان کی زندگی میں بھی آ گئے. حفیظ کا مطالعہ جب ہم نے دیکھا تھا نا پچھلے لیکچرز میں حفیظ جالندھری کا کیا تھا تو ان کا دور جو تھا نا 1900 سے 1982 تک کا دور تھا، اور مجید کا دور 1914 سے 1974 تک کا دور ہے. یہ وہ دور ہے جو حفیظ کے دور کے برابر کا تھا، یعنی وہی دور ہے. اور یہ شعر معاصر شعراء تھے. ایک دور میں دونوں گزرے لیکن وہی سیاسی اور سماجی حالات انصاف کا حفیظ رہنے پڑا. ظاہر ہے مجید احمد کو بھی وہ دیکھنا پڑے ہوں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ مجید احمد نے شاعری کا آغاز اس وقت ترقی پسندیت کے اثرات غالب ہونے لگے تھے، اور جب حفیظ نے شاعری کا آغاز کیا تھا اس وقت اردو ادب پر رومانیت کا غلبہ تھا. سو دونوں کو یہ ڈیفرنس ہمارے سامنے آ گیا. ان کی بک ہے جی شب رفتہ. اب انہوں نے اپنے اس بک کے فلیپ میں پر لکھا ہے جی میری داستاں عرض یہی ہے، فکر خود سوچ کے لہو سے لتھڑے یہی اوراق ہے. سب سے بڑھ کر خلش اس بات کی ہے کہ یہ بات ناممکن اور یہ اظہار نہ تمام جس کی بنیاد محض تسکین ذوق تھی، فن کی بلندی کو نہ پہنچ سکا جو میرا مقصود نظر تھا.
میں اسی ذوق کے طلب کا مارا ہوا، کانپتے اور جھجکتے حروف کے سفینے آج وقت کی لہروں کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ مجید کی اگر شاعری کی بات کی جائے نا تو ان کی شاعری کا پہلا وصف یعنی حیرت ہے۔ دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک ایسا شخص دیکھیں جو کائنات کو حیران کن انداز میں دیکھتا ہے۔ اب اسے یہ نہیں سمجھ آتا سورج کیوں نکلتا ہے، ٹمٹماتے ہوئے ستارے، چاند کی چاندنی، بہتے پھول، دریا، یہ سب پر حیران ہوتا ہے۔ یہ اسے یہ نہیں پتا یہ کیسے چل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں۔ تو پھر ایسے شخص اگر وہ دعویٰ کرے کہ وہ انسانی رویوں کو، وہ انسان جیسے آج تک کوئی سمجھنے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ مجید امجد جو تھے نا وہ فلسفے کی طرف بڑھ گئے، وہ ایک حیرت زدہ انسان آگے بڑھ کر ایک ادیب بنا، تو پھر اس بیچارے نے کیا کرنا تھا۔ اب ہمارے سامنے جو آتے ہیں نا مجید احمد، تو وہ ایک حیران شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھیں حیران شاعر کون ہے؟ مجید احمد۔ اپنی نظم راہگیر میں مجید امجد کہتے ہیں جی کوئی تو مجھ کو بتائے یہ راہگیر ہے کون، حسین انکھڑیوں میں حسن شش جہات لیے، خزاں کی سلطنتوں میں ہے ایک پھول رواں۔ آپ لوگوں نے فارورڈ کر دینا اس لیے میں پڑھتی نہیں ہوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے گرد و نواح سے خوف زدہ ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے اسکتاتا ہے، وہ سب فلسفہ زیست کی بات کیسے کرتا ہے۔ اب جو ان کے ساتھ ہوا تھا نا، مطلب ایک ایسا انسان جسے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے، دوسرے سے بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے، وہ اب فلسفہ عزیز کی طرف اگر فلسفی بن گیا نا، تو اس بیچارے کا انجام یہی ہونا تھا جو ان کا ہوا۔ ان کی زندگی نے ایسی ختم ہونا تھا۔ اب ان کی ایک نظم ہے، کہانی یا غزل کہہ لیں، نظم کہہ لیں، پنواڑی۔ گائز ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے تو یہ بالکل بھی نہیں پسند آئی، بٹ چلیں۔ وہ شخص جو حیرت کا شاعر تھا، وہی چیز میں جو ابھی آپ کو بتا رہی تھی۔ اس میں مجید امجد کی جو شاعری کا تیسرا وصف ہے احساس تنہائی۔ اب دیکھیں جن بچوں کے پیرنٹس الگ ہو جاتے ہیں، بچے خود بہت احساس تنہائی میں آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی تھا، یہ ڈپریس انسان تھے۔ پہلی خصوصیت جی مجید کی محاکات نگاری تھی۔ محاکات نگاری سے کیا مراد ہے؟ اب وہ شخصیت، وہ شاعر جو لفظوں کے بلبوتے پر ایسی تصویریں ہمارے سامنے کھینچ دے کہ اس کو شاعری سامنے رکھتے ہوئے باقاعدہ پینٹنگ تیار کی جا سکے، مصورے کے اعلیٰ نمونے بنائے جا سکیں، ان سب کو محاکات نگاری کہا جاتا ہے۔ منظر نگاری اور محاکات نگاری میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا گائز، فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ منظر صرف خارج سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ محاکات داخل اور خارج یعنی باطن اور ظاہر دونوں کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ مجید کے ہاں محاکات نگاری اور منظر کشی اس قدر مٹی ہے کہ لینڈسکیپ کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ لینڈسکیپ کا شاعر بھی۔ اب مجید کی شاعری کے ایک اور اہم پہلو ہمارے سامنے آتا ہے جی، وہ ہے تصور وقت۔ اب وہ کہتے ہیں نا جی جو درخت ہیں نا جن کی سائے کے نیچے، اب وہ انہوں نے اپنے پنواڑی میں بتایا تھا نا، غزل کا وہ ڈیفینیشن میں تھا، ابھی ایک درخت، کچھ درخت تھے نا جن کی سائے کے نیچے پرندے بیٹھا کرتے تھے، انسان بیٹھا کرتے تھے، اب ان کو انسانوں نے نا مسکون دیا کرتے تھے، اب 20,000 میں بیچ دیا۔ اب کیا اہمیت تھی ان 20,000 کی؟ تو انہوں نے کہا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، 20,000 میں بیچ ڈالا تھا۔ اب ولیم ڈیوس نے اپنی ایک نظم لئیے میں کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں پڑھی ہوگی، careful if life this is what we have no time to stand and stare, no time to stand beneath the bowl and stars and stare as long as sheep and cows. Layer ولیم ڈیوس۔ اب اس میں انہوں نے کہا نا جی دیکھیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، زندگی اتنی تیز تراز ہو گئی ہے، اتنی تیز چلنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم جانوروں کو دیکھیں یا ان کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں یا ان درختوں کی مانند جو انہیں دیکھیں جو درخت انہیں چھاؤں دیتے تھے، سکون دیتے تھے، جنہیں ہم نے، یہ مجید امجد نے اس جملے کو نا اپنے میں جوڑا تھا نا، اپنی غزل میں، اپنی نظم میں، تو انہوں نے کہا جی وہ درخت جو ہمیں چھاؤں سکون دیتے تھے، محض 20,000 روپے میں بیچ دیا، کیا فائدہ۔ اب انہوں نے آگے جا کے ایک اور جگہ کہا، نشار ایسا نظم کے اس ٹکڑے کو وسیع کر دیتا ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں جی دیکھیں نور حق ایک جھلک پڑی تو کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا، شاعتوں کی چیتڑے اڑنے سے مراد دراصل وہی واقعہ ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا نا شاعتوں کی چیتڑے اڑے، پلٹ پڑا ہے شاعتوں کی چیتڑے اڑے، نشیب بزینہ ایام پر اثر رکھتا۔ تو یہ دیکھیں شعاؤں کے، سوری گائز میں شاعتوں پڑھ رہی ہوں، ماں ویسے ہی ہو گیا تھا، شعاؤں کی چیتڑے اڑے۔ اب یہاں سے مراد یہی تھا کہ کوہ طور پر نور حق کی
چھلک پڑی تھی وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں، اب ایک بیچارہ سا مطلب اگر مجموعی طور پر بات کریں نا مجید امجد کی، تو ایک اردو نظم کو آزاد نظم کا آہنگ انہوں نے دیا تھا جی۔ مصرع کو توڑنا، مصرع کو باندھنا، نئی بحر کا استعمال کرنا، الفاظ کا ایک خاص التزام، یہ وہ خاص خصوصیات ہیں جو ان کی حیاتی تجربات باعث دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر امجد مجید ایک ایسے شاعر ہیں جی جو اپنے آپ کو تلاشنا چاہتے ہیں، اپنی شناخت چاہتے ہیں، لیکن وہ شناخت حق المقدور کوشش کے باوجود مل نہ سکی۔ آخر جب 1974 میں سے سپرد خاک کیا گیا تو حالت یہ تھی کہ اس کے جنازے میں شاید کتنے افراد یاد رکھیے گا، 25 سے 30 سے زیادہ افراد نہ تھے۔ اب ہم ان کی یہ اب امجد مجید ہی کا شعر ہے جی۔ کٹی ہے عمر بہاروں کے سوگ میں امجد، میری لحد پہ کھلیں جاوداں بہار کے پھول۔ اور آج ہم لوگ کرتے ہیں تیری لحد پہ کھلیں جاوداں بہاروں کے پھول۔ یہ ہم قبروں کے وہ نہیں ہوتے کتبے، ان پہ لکھواتے ہیں آج کل کے لوگ۔ اب یہ جی 13 گزر گیا، 14 بھی اتنا خاص امپورٹنٹ نہیں تھا، سو میں آج 14 بھی کور کر دوں گی۔ پنواری نظم سے یہ سارا لیا گیا تھا۔ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں جی۔ پنواری کون ہوتا ہے؟ پان بیچنے والا، نیاری الگ جیون عمر زندگی ہٹی دکان بوسیدہ پرانا کتھا چونا پان کی اجزا ہے جی۔ مشتری قسمت کا ستارہ کسیلا بدمزہ ایسا ذائقہ جو حلق و تعلق کو پکڑ لے۔ ارتھ تھی کہ انڈین لفظ ہے جی جنازہ، منوہر خوبصورت، کم سن کم عمر۔ اس کا آغاز محمد حسین آزاد سے ہوگا جب انہوں نے انجمن پنجاب میں حالی اسلامی کی جدید شاعری کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ جدید شاعری آزاد نظم کا ہے نا، آزاد نظم کا آغاز کہاں سے ہو گیا تھا جی؟ محمد حسین آزاد سے ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے انجمن پنجاب میں حالی اسلامی کی جدید شاعری کی بنیاد ڈالی تو آزاد نے پابند نظم سے ہٹ کر نظم لکھی جسے ہم آج نظم مورا کہتے ہیں، یعنی ایسی نظم جس میں ردیف اور قافیے کی پاسداری نہیں کی جا سکتی یا ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ کچھ ایسا رواج ہوا کہ نظم آزاد سے نظم مورا تک معاملہ پہنچ گیا، یعنی آزاد نے ردیف قافیے سے آزادی اختیار کی ہے جی۔ مثلاً ایک بحر ہے، مفاعل 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 ہے، تو وہ کیا کرتے؟ مفاعل مفاعل فعول یعنی مصرع کو درمیان سے توڑ دیتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو اس کی مثال دے دی ہے۔ اب مخمس کیا چیز ہے جی؟ اگر پابند نظم کا قصہ ہو نا تو اسے مخمس کہتے ہیں۔ نیاری کا استعمال، انگنی کا استعمال۔ اب ہندی تہذیب سے تعلقات رکھتے ہیں الفاظ وہ ہیں جی نیاری کا استعمال، انگنی استعمال، پھر آخر میں چتا، ارتھی، بھجن، منوہر، یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو نہ صرف ہندی کے ہیں بلکہ ان کا تعلق ہندیوی تہذیب سے ہے۔ اس کے بعد تھا ان میں کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا، اور اس کا ایک مرکزی خیال تھا کہ انسان تنہا ہے۔ شمشان گھاٹ جی مردے کو جلانے کی جگہ ہوتی ہے۔ اینڈ دس از اٹ، ختم۔ اردو میں کچھ گائز ایسے ہیں ہمارے پاس لیکچرز جو بہت بورنگ، اور کچھ ہیں جو بہت زبردست ہیں۔ میرے پاس اگلا لیکچر کیوں نہیں آ رہا؟ آ گیا۔ فیض احمد فیض، کر لیں اسے بھی تھوڑا سا کر ہی لیتے ہیں۔ فیض احمد فیض ایسی شخصیت ہے کہ تمام عمر متنازع رہی جی ان کی شخصیت، اس کا معیار، ان کا معیار کا آج فیض احمد فیض کے معیار کا شاعر غزل گو، اس کا معیار کا نظم گو پیدا کرنے سے قاصر ہے ادبی۔ یہ اس کی میں نے جی ڈی بی آپ کی بنائی تھی، میں نے اس میں بہت زیادہ آپ کو سمجھا دیا تھا۔ یہ 20ویں صدی کے جی ناقابل فراموش اردو شاعر ہیں فیض احمد فیض۔ 18ویں صدی کی بات کی جائے تو نظر میر تک میر پر رکتی ہے۔ اس کا میں کرتی ہوں نیکسٹ لیکچر۔ اب یہ کافی لمبا ہو گیا ہوگا اور آپ لوگ تو لمبے لیکچرز دیکھ ہی نہیں رہے۔ دیکھیں نا میرے واچ آورز کتنے کم ہیں۔ خیر میرے سبسکرائب پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔